अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम हाजरीन को भरपूर सलाम के साथ साथ गुज़श्ता ईद मुबारक भी। उम्मीद है आप सब ने अच्छी ईद गुजारी होगी अपने प्यारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ। ईद के बाद अब हमने सोचा कि आपकी मुलाकात एक बड़े मशहूर मारूफ एंकर से करवाएं और उनसे पूछें कि पाकिस्तान में इस वक्त अहवाल क्या है, किधर को जा रहा है पाकिस्तान। हमारी मुराद है मंसूर अली खान साहब से। आप इनके यूट्यूब पे भी देखते हैं, समा टीवी पे भी अपने ज़बरदस्त इनका अपने दोनों ही चैनल चल रहे हैं। और फिर हाल ही में एक मरियम सफदर साहिबा के साथ इन्होंने इंटरव्यू किया, तो उसकी वजह से भी वो एक वायरल ही हो गया था, 2-3 क्लिप थे। तो शुक्रिया मंसूर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम पे। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप जैसे सीनियर ने इनवाइट किया है, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके चैनल के ऊपर मौजूद हूँ। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक। एंड काफ़ी देर से आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, एंड दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू सिट टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं नहीं, इट्स अ प्लेजर। तो मैं सोचा कि आपको लाजमी हमारी स्क्रीन पे आना चाहिए। तो हम पहले शुरू ये करते हैं कि गैर सियासी गुफ्तगू, गैर सियासी मौजूद से शुरू करते हैं कि जो पाकिस्तानी सियासत का और पाकिस्तानी सहाफत का आपके ख्याल में मसला नंबर एक क्या है? आई थिंक पाकिस्तानी सहाफत में जो थोड़ा सा मैंने पिछले 4-5 साल के अंदर एक तब्दीली देखी है, वो जो डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसकी वजह से अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही हैं। मैंने दोनों साइट्स के ऊपर, ऑब्वियसली मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। एक जो मैंने डिफरेंस देखा है वो ये है कि सोशल मीडिया की रीच जो और फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके कुछ चंद नुकसानात भी हैं, चंद फवाइद भी हैं। नुकसानात ये हैं कि अनवेरिफाइड न्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर होना शुरू हो गई हैं। और बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह यहाँ पर मैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उसके अंदर डायरेक्टर न्यूज़ भी हम हैं, चैनल के मालिक भी हम हैं, रिपोर्टर भी हम हैं, एंकर भी हम हैं। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं अपने चैनल के ऊपर जब बैठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना बोझ महसूस होता है कि कहीं कोई ऐसी गलत चीज़ ना चली जाए। लेकिन चैनल्स के ऊपर बैठ के जो है वो देयर इज अ क्वालिटी कंट्रोल, देयर इज एन एडिटोरियल बोर्ड, पैमरा वहां पे चीजें उनको देख रहा होता है, तो फिर भी एक थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी मेरे ख्याल में निस्बतन कम होता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया का ये जो एक आपस में क्लैश होने वाला है, मुझे लग रहा है कि ये क्लैश ही होगा आने वाले सालों के अंदर। दिस हैज ट्रांसफॉर्म्ड जर्नलिज्म इन पाकिस्तान अ लॉट। और इसकी वजह से एक जिसे मैं कहता हूँ ग्रीडी जर्नलिज्म की बहुत ज्यादा आ गई है। और वो है की, वो है शेयरिंग की, वो लोगों ने ऐसे ऐसी चीजें भी की हैं इस दौरान के बस किसी तरह हमें ये व्यूज मिल जाए, उसकी वजह से अलाप शलाप किस्म की खबरें भी लोगों के साथ शेयर की गई। देयर आर लोड्स ऑफ सच एग्जांपल्स जो दी जा सकती हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी जर्नलिज्म को कि फेक न्यूज और फैक्ट चेकिंग जो है वो किस तरह की जाएगी। जब तक अगर ये ना हुई तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिक्लाइन इन जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। अच्छा, ये बताएं कि ये सारी जो बातें आपने की, इससे बराह रास्त एक सवाल फिर ये उठता है कि हमने जो सहाफ़त की बड़े उसूलों को लेके कुछ बुनियादी गाइडलाइंस होती हैं, तो आप समझते हैं कि जिस अंदाज में पाकिस्तान का मीडिया आगे बढ़ा है, ख़ास तौर पे जब से टेलीविज़न आया है, तो माली मफादात, कमर्शियल तरजीहात, इन तमाम ने जो सच्चाई को, उसूलों को, जो जर्नलिज्म के बुनियादी उसूल थे, उसको निगल लिया है। अब निगलना मेरे ख्याल में फिर भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा। आई वुड डेफिनेटली से अफेक्ट किया है, कुछ हद तक अफेक्ट किया है। कई जगहों के ऊपर जो है वो कमर्शियलिज्म और ये जो फाइनेंशियल गेन्स हैं, इसने डेफिनेटली इस चीज को डेंट किया है। मैं तो कई चैनल्स के हवाले से पोजीशंस जिस तरह ली गई हैं, मतलब नाउ चैनल्स आर बीइंग रिकग्नाइज्ड कि यार अगर आप फलां पार्टी के सपोर्टर हैं तो यू फॉलो दिस चैनल, अगर आप फलां पार्टी के सपोर्टर हैं फॉलो दैट चैनल। एंड सेम गोज विद सम एंकर्स आल्सो कि भाई आप तो इसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या आपका नजरिया जो है उसी पार्टी से मिलता है। मेरे ख्याल में इसने सबसे ज्यादा जो है इस चीज को डैमेज किया है। नॉर्मली हम कोशिश तो हमेशा यही करते आए हैं कि इस किस्म के छींटे ना पड़ें, लेकिन सियासी जमातों ने भी इन कार्ड्स को इस्तेमाल किया जर्नलिस्ट के खिलाफ, एंकर्स के खिलाफ। और फ्रैंकली स्पीकिंग चंद एंकर्स जो हैं वो इस बहाव में बह भी गए कि अगर वो मुखालिफ को इंटरव्यू करेंगे, मुखालिफ के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन अपने पसंदीदा एक सियासतदान के बारे में जब बात करेंगे या उसका इंटरव्यू करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे और हार्ड कोर क्वेश्चन नहीं करेंगे, हार्ड हिटिंग क्वेश्चन नहीं करेंगे जो होने चाहिए।
سو آئی تھنک اس کی وجہ سے بھی جو ہے ڈیفینیٹلی جرنلزم کو اس کا نقصان ہوا ہے پاکستان کے اندر. بٹ مجھے پھر بھی ظاہری بات آپ میرے سینئر ہیں تو اسی طرح میرے بھی چند جونیئرز ہیں. اب میں وہی مجھے پھر سوال بھی آپ ان نئے لڑکے لڑکیوں سے مجھے بہت امید ہے جی کہ مجھے ان سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ سے بھی شاید ہم سے بہتر کام کریں گے. وی شوڈ آلویز بی آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ. وہ اب چونکہ آپ نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا تو آپ کے بارے میں بھی ایک پرسیپشن تھی، ایک ٹیگ لگا ہوا تھا، لیکن اس میں ابھی بڑے ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ایوولوشن ہوا ہے، ایک ارتقاء جی آپ کی جو شناخت ہے وہ بھی ایک ارتقاء سے گزرے، جس کی وجہ سے جو پرسیپشن تھی وہ تھوڑی اب ہلکی ہو گئی، ڈائلیوٹ ہو گئی ہے. تو یہ ارتقاء کیسے ہوا؟ نہیں میرے خیال میں ہمیشہ ہی یہ بات کہتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب اگر میں اکثر ہمارے جو چاہنے والے ہیں یا فالوورز ہیں یا ایون ناقدین بھی ہیں، میں ہمیشہ ان سے ایک بات کہتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. تو میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا بھائی آپ میری کوئی ایک ٹویٹ، کوئی ایک ویڈیو، کوئی پروگرام کا ایک کلپ نکال کے دکھائیے جہاں پہ میں نے کبھی آپ کو کہا ہو جناب جائیں جا کے نون لیگ کو ووٹ دیں، یا مریم نواز از بیٹر دین عمران خان، یا نواز شریف از بیٹر دین عمران خان. آئی نیور ڈن دیٹ. بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ عمران خان صاحب کے چند وہ سپورٹرز کی طرف جائیں تو وہ ایکچولی اپنے ویلاگس کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے آپ کو کہتے ہیں، مطلب دیر آر پیپل، دیر آر اینکرز جو عمران خان صاحب کے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں، ان کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں. I've never done that. لیکن آبویسلی ایک پروپیگنڈا بلڈ اپ کیا جاتا ہے اور اس کی بیسکلی میرے خیال میں ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے تو فالوئنگ کو کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے جو ہے وہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے پہ الزام لگاتے ہیں. میں نے مریم نواز کا انٹرویو کیا، میرے خیال میں جو کویشچنس پوچھے جانے چاہیے تھے میں نے وہی پوچھے ہیں. آئی ڈونٹ فرینکلی اسپیکنگ، میں آج شاید پہلی دفعہ اس کے اوپر میں کامنٹ کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی بہت آؤٹ آف دا بلو کوئی کویشچنس کیے ہیں. یہ شاید اگر آپ انٹرویو کرتے تو وہی 25-30 سوال میرے خیال میں شاید آپ کے بھی تقریباً وہی ہوتے. میرا ہو سکتا ہے 3 یا 4 سوال آپ کے میرے ڈفرینٹ ہو جاتے، یا اس کے فالو اپ کویشچن جو ہیں شاید میں نے کہیں پہ کر دیا آپ نہ کرتے، یا آپ کہیں پہ کرتے میں نے نہیں کیے. یہ اتنا بہت ڈفرنس تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیسک کویشچنس تھے اور میں نے کوئی بہت بڑا ایکسٹراڈنری کام نہیں کیا. سو پیپل ور سم آف دیم ور شاکڈ، خاص طور پہ پی ٹی آئی فالوورز کی، یہ کیا ہو گیا مریم نواز سے یہ اس طرح کے سوال کس طرح کریے. میرا خیال میں دوبارہ بھی مریم نواز کا انٹرویو کروں گا تو وہ ایسے ہی ہوگا. اور ہاں بائی دا وے میں عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو کروں گا تو اس کے بھی سارٹ آف کویشچنس تقریباً ایسے ہی ہوں گے. there will never be a difference. بالکل، ہمیں جرنلسٹ کو، پروفیشنل جرنلسٹ کو یہی کرنا چاہیے. کسی پہ سافٹ ہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنے پروفیشنل انداز میں سوال پوچھنے ہیں، آپ کو جی سوال کا جواب چاہیے، اس کا آپ نے پھر فالو اپ کرنا ہے. لیکن جو مریم صفدر کے ساتھ آپ نے پھر انٹرویو کیا، بعد میں وہ جو 2 کلپ چلے ہیں اس میں وہ بالکل جی وہ لاجواب، جس کو کہتے ہیں نا اسپیچ لیس ہو گئیں. اب جی وہ جب چل پڑے، ٹویٹر پہ آ گئے، آپ کے چینل پہ چل گئے، تو کیونکہ وہ بہت واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ وہ انکمفرٹیبل ہو گئی ہیں، تو انہیں پہ شکایت نہیں کی؟ دیکھیے مجھے ایکچولی جب یہ سب کچھ ہوا، مریم نواز صاحبہ کا یہ جب کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا تو میری پہلے 10-15 منٹ کے اندر ان سے فون کے اوپر بات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، پبلک ڈومین میں نہیں آئے گا. میں نے کہا جی بالکل، اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہم اس کو انٹرویو کا حصہ بناتے. وائی شوڈ وی لیک اٹ آفٹر سو لانگ. تقریباً آپس میں کوئی میرے خیال میں 20-21 دن کا ڈفرنس تھا جس کے بعد یہ کلپ جو ہے وہ آیا. تو میں نے کہا جی آئی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ اٹ فرسٹ. میں ابھی آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یو نیڈ ٹو گیو می سم ٹائم. آئی نیڈ ٹو چیک واٹ ہیپنڈ. اینڈ دین آفٹر سم ڈیز وی ور ایبل ٹو ایکچولی ٹریس دا کلپرٹ کہ یہ کس طرح لیک ہوئے. ہم لوگوں نے اپنے کمپیوٹرز کا فورینزک کروایا، آئی ٹی ایکسپرٹس کو ہم نے بلوایا، چیک کروایا، ٹائم لائن نکالی. وی ور ایبل ٹو ٹریس کہ کس دن اور کس ٹائم کے اوپر ایکچولی اس کلپ کو جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹرز میں سے کاپی کیا گیا. And but obviously the buck falls on me as a journalist. It was my interview. Even though میرے بھی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، میرے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ زیادتی کی گئی اور اس میں بیکاز پراپرٹی میری تھی اور اس کو بیچ میں سے چوری کیا گیا تو اس میں وکٹم ہوں میں. لیکن obviously رسپانسبلٹی میری تھی. اینڈ میں نے یہ بات بتائی بھی، پھر میں نے مسلم لیگ کو یہ بات انفارم کی کہ جی وی ہیو بین ایبل ٹو ٹریس اے پرسن اور اس کے میں نے ساتھ کیا کیا؟ پہلا رائٹ جو ہے ان کو دیا. جی اس آئی ایم سوری. بندے کے ساتھ پھر کیا ہوا جس نے چوری کی؟ جی وہ میں بیسکلی میں نے یہی کہا تھا کہ اس کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جاتی ہے. اگر وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس رائٹ ہے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو پھر میں اس کے اوپر جو ہے
کاروائی کا حق رکھتا ہوں. آئی واز جسٹ ویٹنگ کہ وہ عمرے کے اوپر گئی ہیں اور وہ ذرا واپس آ جائیں اور اس کے بعد میں ان تک یہ بات کمیونیکیٹ کر دوں. اینڈ اف شی ڈیسائڈس کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے یا وہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتی تو پھر ڈیفینیٹلی آئی ول اسٹارٹ دیٹ. میں ان کو یہ رائٹ اس لیے دینا چاہ رہا تھا کہ کم از کم میری بھی اگر کوئی انویسٹیگیشن ہونی ہو, چاہے میرے فونز ہوں, میرے کمپیوٹرز ہوں, یا میرے بارے میں بھی تحقیقات کرنی ہو تو وہ بھی ہو جائیں. لیکن ٹھیک ہے, اگر وہ یہ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ انہوں نے نہیں کرنا تو آئی ول اسٹارٹ اٹ. ہم لوگ پن پوائنٹ کر کے بتائیں گے کہ ہو از دی پرسن ان چارج, اس نے کیا کیا, کس طرح کیا, سارا ڈیٹا ہم لوگ شیئر کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پچھلے دنوں جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی آپ نے کافی بات کی, بلکہ وہ خود ہی بہت ساری باتیں کر کے ہم سب کو انہوں نے بہت سارے مواقع دیے. ایک اس میں ایشو جو بار بار آ رہا تھا اور اس کو میں جوڑوں گا پاکستان کے معاشرے میں اس وقت جو موجود ہے منافقت ہے, جو دوغلا پن ہے اس کے ساتھ, وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایشوز بیسڈ بات چیت مین سٹریم چینلز پہ اور پھر جو سوشل میڈیاز پہ کم ہوتی ہے اور زیادہ تر ہم شخصیات پہ مرکوز ہیں. تو اس میں سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ جو اسرائیل, بھارت اور کشمیر کے حوالے سے جو بات چیت باہر آئی, جو الزام لگایا گیا جنرل باجوہ پہ یا جو وہ ایڈوکیسی کروانا چاہ رہے تھے, وہ ایشوز پاکستان میں اس طرح مین سٹریم نہیں ہو سکے کہ میڈیا جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. یعنی ایک میٹنگ میں جس میں میں بھی تھا, انہوں نے باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ذرا نیریٹو بنائیں کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے اسرائیل کے ساتھ, بھارت کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. بلکہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم کوئی فلسطینیوں کے مامے تو نہیں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے پوری دنیا سے دشمنی مول لے رکھی ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ یہ صرف ان کا دوغلا پن تھا یا دوغلا پن پھر ہمارے صحافی برادری پہ بھی آتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں میرا اس کے اوپر ذرا رائے تھوڑی ڈفرینٹ ہے. چند چیزیں ہوتی ہیں میری نظر میں جس سے قوم کی شناخت ہوتی ہے. اگر ہم سب سے پہلے ذرا اسرائیل کے بارے میں بات کر لیں تو میرا خیال میں اس حوالے سے پاکستان نے جو اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو ریکگنائز ہم نہیں کریں گے, یہ ہماری شناخت میں سے شامل ہے. اور میں تو ایکچولی ریلیجس لائنز کے اوپر اس چیز کو دیکھتا ہوں, ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے, ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے. صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وجہ سے ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے. تو پاکستان نے تو اپنی یہ پوزیشن لی ہوئی ہے. انلیس اور انٹل آبویسلی اسرائیل اس ریکگنیشن کی خاطر اگر اپنی پوزیشنز کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو پھر پاکستان ڈیفینیٹلی اس بارے میں سوچے. لیکن بغیر سوچے سمجھے ہم اسرائیل کی ریکگنیشن کی طرف جائیں, میں تو قطعی طور پہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ میرا پرنسپل ایک سٹانس ہے. ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ, اب یہ ایک ایسا ہاٹ بیڈ ہے جس کے اوپر کوئی بھی پاکستان کے اندر جو حکمران ہے وہ جب بھی اس نے وہاں پہ جانے کی کوشش کی ہے تو اس سائٹ کے اوپر اس کے پیر ہی جلے ہیں. یہاں تک کہ پرویز مشرف صاحب, میرے خیال میں اگر پچھلے 25 سال میں اٹھا کے دیکھیں تو جتنی کوشش پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوئی بھارت کے ساتھ تعلقات کو ریزالو کرنے کے لیے, کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے, میرے خیال میں کوئی اس حد تک جا ہی نہیں سکا. خاص طور پہ جو پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ تھی وہ تو بالکل ہی نہیں جاتی, کیونکہ ان کو اپنے ووٹ بینک کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس سائڈ پہ جاتی نہیں ہے. ہاں یہ حقیقت ہے, جنرل باجوہ کے دور کے اندر یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ بھائی آپ نے اگر یہ کرنا بھی ہے, جو میری کم از کم بعد میں بھی چند جنرل باجوہ کے سورسز سے میری گفتگو ہوئی تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر یہ کرنا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ اکنامکلی آپ کو پہلے اپنی ریڑھ کی ہڈی کو اتنا اسٹرانگ کرے. اکنامکلی ہمارا برا حال ہوا ہے پچھلے 4-5 سال کے اندر, آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اسٹرانگ کرے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ انگیج کر کے رکھیں اس ایشو کے اندر. یس یو کین وربلی آلسو ٹیک اے اسٹینڈ آن دیٹ, لیکن فزیکلی جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے اپنے فرنٹس جو ہیں وہ کھول دیے جائیں. Obviously it is a debatable point. This needs to be discussed on in a broad way کہ کیا یہ دوستی کا پیغام یا امن کا پیغام صرف ہماری سائڈ سے ہی آنا چاہیے یا ادھر سے بھی تو کچھ آئے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے آپ گالیاں دیتے رہیں, گولیاں چلاتے رہیں, جہاز بھیجتے رہیں وہاں سے اور ہمارے یہاں سے جو ہے پھول برسائے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ریسیپروکل بیسس کے اوپر جو ہے یہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ نے بھی اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں, یعنی آپ کا اپنا نقطہ نظر کہ جنرل باجوہ نے خود کو پیش کیا کہ وہ بڑے امن پسند ہیں, بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اسرائیل کے ساتھ بھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کیا ایشو ہے, بزنس ریلیشن شپ تو ہم کر سکتے ہیں, چین کے بھی ہیں, ترکی نے بھی تعلقات قائم کر رکھے ہیں اور اب تو متحدہ عرب امارات نے بھی کر لیا ہے. تو دوسری طرف جو انڈیا کے ساتھ بھی جو سیز فائر ایگریمنٹ بھی ہوا تھا فروری 2021 میں میرا خیال ہے, تو
اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ایک پیرلل فارن پالیسی چلائی اس کیس میں بھی، چاہے وہ چین کے ساتھ تھا، چاہے ہمارا اسرائیل یا انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات تھی، انہوں نے خود کو پروجیکٹ کیا مین آف پیس. لیکن عمران خان جو چیف ایگزیکٹو تھا ملک کا، اس کی پیٹھ میں ایک لحاظ سے چھرا گھونپا کے ایک پیرل متوازی فارن پالیسی چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سبکی جو ہو رہی ہے وہ پاکستان کی اور وزیر اعظم کی ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے اوپر البتہ جنرل باجوہ کے سورسز جو ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. وہ ڈس ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ عمران خان صاحب جو تھے اس معاملے کے اندر آن بورڈ نہیں تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بیہائنڈ کلوز ڈور جتنی بھی ٹاکس ہو رہی تھیں اس کے اندر ٹوٹلی عمران خان صاحب آن بورڈ تھے. اور اس کے بعد مودی کے پاکستان آنے کی جو بات تھی یہ فلوٹ کی گئی تھی، اس وقت بھی عمران خان صاحب آن بورڈ تھے. بلکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ایون عمران خان صاحب آن بورڈ تھے تبھی جنرل باجوہ نے اور مختلف ہائی ملٹری آفیشلز نے جا کے فورن آفس کے اندر 5 فارمر سیکٹریز کو جو ہے جا کے ایک بریفنگ بھی دی تھی وہاں پہ کہ بھائی واٹ آر وی پلاننگ اور واٹ آر وی ڈوئنگ. تو یہ سارا کچھ یہ ہوا تھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنرل باجوہ جو ہے فورن آفس جائیں اور اس کے باوجود عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہ ہو. فورن آفس ایک آرمی چیف کا جانا جو ہے وہ آئی بالز کیچ کرتا ہے ڈیفینیٹلی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط بیانی ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ نہیں پتا تھا، ان کو ہر بات کا پتا تھا. اور دوسری بات یہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس دوران جو ہے وہ کافی حد تک میڈیا کے اندر بھی رپورٹ ہوا تھا. جنرل فیض کی جو میٹنگز تھیں وہ رپورٹ بھی ہوئی تھی کہ جناب اس طرح کی بیہائنڈ دا سینز جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں. سو اب یہ دونوں کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا واٹ واز ہیپننگ، لیکن جنرل باجوہ کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہی واز ایبسولوٹلی آن بورڈ. ناؤ ہو از اسپیکنگ دا ٹروتھ؟ obviously it's really hard to differentiate. ہاں بالکل ایسے ہی جیسے کارگل کے مسئلے پہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، جبکہ جی ایچ کیو کہتا تھا کہ نہیں ہم نے ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا. تو حقیقت کے اس کے درمیان ہے. جی تو ایک سابق جنرل ارشد وحید صاحب چیف آف جنرل اسٹاف بھی تھے، تو ان کی طرف سے بھی کوئی پوسٹ سرکولیٹ کر رہی ہے. وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو ہم نے آن بورڈ لیا تھا. لیکن ایک بات شاید آپ مانیں گے کہ چونکہ جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، انہوں نے عمران خان کو لگایا ہوا تھا انڈیا اور مودی بیشنگ کے لیے، جبکہ دوسری طرف جو جی ایچ کیو ہے وہ اپنے کام کر رہا تھا، امن پسندی صلح جوئی کے مشن پہ تھا. تو وہ بہرحال ڈیبیٹ ہے، حقیقت ایگزیکٹ کہاں ہے وہ ہمیں 100% نہیں معلوم. اب ایک اہم مسئلہ پاکستان میں ہم ایک شاید نیا ریکارڈ بنا رہے ہیں آڈیو لیکس کا. وہ آپ نے بھی اس کو بہت فالو کیا ہوگا. یعنی کیا آپ کے لیے کوئی عجیب بات ہے کہ لوگ یہاں پہ انلیگیلٹی آف دی ایکٹ، یعنی ان ویڈیو ٹیپوں کا غیر آئینی غیر قانونی ہونا ڈسکس نہیں کر رہے، بلکہ یہ زیر بحث ہے کہ کس راز نے، کس کی ماں بہن نے، بھائی نے کس کو کیا کہا. یعنی ایک انتہائی، مجھے تو چونکہ میری تھوڑی بہت تعلیم باہر ہوئی، باہر سے ہم نے جرنلزم سیکھا، تو میرے نزدیک تو یہ انتہائی گھٹیا پستی کا ایک اظہار ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو کو بنیاد بنا کے پھر اس کے فورینزکس کی بات کر رہے ہیں. لوگ قانونی حیثیت ان فون کالز کی، آڈیو ٹیپس کی بجائے اس کے کانٹینٹ پہ کو زیر بحث بنا رہے ہیں کہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق پہ براہ راست ایک وار ہے. ہم ایک نیا ریکارڈ بناتے چلے جا رہے ہیں آڈیو لیکس کے حوالے سے. میرے خیال میں میرے لیے تو سب سے زیادہ شیمفل بات یہی ہے، اور ہم نے جو سٹارٹ کے اندر گفتگو کی تھی کہ یہاں پہ ایتھکس جو ہے نا وہ کہیں پہ دھندلانا شروع ہو چکے ہیں. وی آر ناٹ ایون ورڈ اباؤٹ دیٹ ناؤ. آپ نے خود بھی انٹرنیشنل جرنلزم بھی آپ نے کی بھی ہے. امریکہ میں، انگلینڈ کے اندر آپ کسی گھر کے اندر اگر گھس جائیں، پولیس اندر گھس جائے اور اندر سے جا کے وہ چاہے کتنے ہی بڑے ڈرگس جو ہے وہاں سے نکال بھی لے، سب سے پہلا سوال کورٹ کے اندر جا کے ہوتا ہے ڈیڈ یو ہیو دا وارنٹس ٹو ڈو دیٹ اور ناٹ. یہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے. یہاں پہ بھی انفارچونیٹلی مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان جرنلسٹ کے اوپر ہو آر ناٹ کوشچننگ دا لیگیلٹی آف دس ہول تھنگ کہ بھائی آپ کس حیثیت سے، کس لا کے تحت جو ہے یہ ساری ریکارڈنگز کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کے لوگوں کو اس وقت اس میں ایڈوانٹیج نظر آ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بیکاز وی آر سو ڈیسپریٹ، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو سیل ٹو آور ووٹرز رائٹ ناؤ. تو چلیں انہی آڈیوز کو جو ہے وہ پکڑ کے ہم جا کے بتا سکیں کہ دیکھیں جی لیگلی یہ ہو رہا ہے، تو فلاں جج نے یہ کیا، فارمر جج نے یہ کیا. That is not the point. میرے لیے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ چلیں لیٹس assume the next chief justice is Justice Qazi Faiz Issa.
آج سے سال کے بعد 2 سال کے بعد ہاؤ وڈ اٹ فیل کہ اگر ان کی اہلیہ کی یا ان کے رشتہ داروں کی اسی طرح آڈیوز ریکارڈ کر کے جو ہے وہ مین اسٹریم ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہو, کتنا خوفناک منظر ہے. اینڈ مائی پوائنٹ از کہ if the Chief Justice of Pakistan is not safe, his relatives are not safe, آپ اور میں پھر تو ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے, ہم تو کسی کھاتے بھی نہیں آتے کہ ہماری کون کون سی ریکارڈنگز ہو سکتی ہیں. مجھے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان جو ہے وہ ایکچولی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا, اینڈ ہی واز سیئنگ کہ جی یہ دیکھیں یہ ہوا ہے اور اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے, یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. The interior minister of the country who is actually responsible for law and order does not have any problem about these recordings. کہ who is recording this? So بالکل میرے خیال میں اسی سے وہ دوگلا پن جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے. اور جو تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ جرنلسٹ اور اینکرز بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی پولیٹیکل افیلیشنز کی بنیاد کے اوپر پوزیشن لے رہے ہیں رادر دین کے ایتھیکل جرنلزم کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی اگر فلاں شخص نے ایک چیز غلط کی ہے, کال اٹ آؤٹ ایٹ لیسٹ فار گاڈ سیک. آپ لوگوں کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ کسی نے بیٹھ کے ریکارڈ کر دیا, 2 عورتیں 2 ہاؤس وائفز دے آر گاسپنگ ود ایچ ادر. وہ 10 اچھا مجھے بتائیے آپ کے میرے کتنے رشتے دار ہوں گے؟ ظاہری بات ہے ہم لوگ بھی جرنلسٹ ہیں نا, ہمارے کئی رشتے دار ہوں گے. کبھی کوئی مجھے فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے جناب نون لیگ بہت اچھی ہے, کبھی کوئی کہتا ہے جناب پی ٹی آئی بہت اچھی ہے, عمران خان نے بڑا زبردست کام کیا ہے. بٹ وی ڈزنٹ مین کہ ان کی کہیں بھی گفتگو کے ساتھ جو ہے میں اپنی جرنلزم کا یا اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنی ایڈیٹوریل لائن کو میں چینج کر دوں گا. آئی مائی اون پوائنٹ آف ویو. تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ 2 آنٹیاں آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہی تھی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے کیس کا رخ تبدیل کر دیا. میرے خیال میں that's a bit far-fetched and absolutely the highlight is it's illegal, simple as that. انلیگل ہے, کنٹرڈکشنز, دوغلا پن بہت ہے. آخری ایک ڈپارٹنگ تھاٹ آپ بتائیے گا کہ سن 2022-2023 پاکستان کی تاریخ میں کیسے یاد رہے گا؟ کیا پاکستان خود کو ری ڈیفائن کر رہا ہے ایز فار ایز رول آف لا از کنسرنڈ؟ اب میرے خیال میں پاکستان تو خیر اپنے آپ کو مجھے نہیں لگتا کوئی ری ڈیفائن کر رہا ہے. اٹس اے نیو لو فار اس فرینکلی اسپیکنگ ان ٹرمز آف لیگل ٹرمز, politically, economically, it's a new law for us. These years will be considered as something to forget as soon as possible, frankly speaking. لیکن میں البتہ اس چیز کے اندر اگر میں 1 منٹ کے لیے ایک سنیما گھر کے اندر جا کے پاپ کارن کا پیکٹ میرے ہاتھ میں ہو, تو میں پچھلے 10 سال میں آپ نے جو لیڈر کریٹ کر کے ہم سب کو دیا عمران خان صاحب کی شکل میں, وہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑی پرابلم ایریا بن چکا ہے. Now دونوں پہلوان ایک دوسرے کو جو ہے گرانے کی اس پر کوشش کر رہے ہیں. This fight is not between Imran Khan and PDM, frankly speaking. This fight is between Imran Khan and the establishment. Who is going to win? Well, the past record says it's always the establishment that wins at the end of the day. This time, is it going to be different? Well, they've got a bigger challenger in front of them this time. Whether he'll be able to do that or not, too early to tell. لیکن الٹیمیٹلی دونوں نے اس چیزوں سے سبق ضرور سیکھا. عمران خان صاحب نے بھی کافی سبق سیکھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے پالیٹکس نہیں کی جا سکتی, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیکھ لیا ہے کہ ہر 25 سال کے بعد اس ملک کو جو ہم لوگ لیڈر کریٹ کر کے دیتے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. میرا نا کہ ایک اپنا بنایا ہوا ایک لائٹر نوٹ کے اوپر ایک فارمولا ہے کہ ہر 25 سال کے بعد اس ملک کو ایک لیڈر بنا کے دیا جاتا ہے. 85 میں آپ کو نواز شریف دیا گیا, 2010-11 میں اس کے بعد عمران خان آپ کو بنا کے دیا گیا. تو عمران خان صاحب کو بنائے ہوئے اب تقریباً آپ سمجھ لیجیے 12-13 سال ہو گئے ہیں, کو 10 سال اپروکسیمیٹلی میرے خیال میں اور رہ گئے ہیں. اس کے بعد دوبارہ ایک لیڈر آپ کو جو ہے تیار کر کے دیا جائے گا. سو بوتھ آف دیم ہیو دے نیڈ ٹو لرن دیئر لیسن. اور جن اسٹیبلشمنٹ کا کام جو ہے, جو کام ہے بارڈرز کا, وہ کرے. سیاستدانوں کو جو کام ہے وہ کریں, اگلوں کے کندھوں کو استعمال نہ کریں. آئی تھنک دس کنٹری کوڈ بی اے مچ بیٹر پلیس. جی بالکل صحیح کہا آپ نے منصور, کہ جس کا کام ہو وہ اسی کو ساجے. اور یہ جو سیاسی اور سماجی انجینئرنگ کے جو پروجیکٹس ہیں, ان کو یہ بند کر دینے چاہیے. انہوں نے ملک کے ساتھ, ملک کے عوام کے ساتھ کافی کھیل لیا ہے, اور یہ تاثر کو کتنا مضبوط کر دیا بدقسمتی سے کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو لیڈروں کو بناتی ہے اور بگاڑتی ہے. اور اس دفعہ البتہ ان کو نگلنا ذرا مشکل ہو گیا ہے. جو انہوں نے ایک ڈوبتی ہوئی ناؤ تھی عمران خان کی فروری 2022 میں, اس کو انہوں نے ایسا سنبھالا دے دیا ہے, ایسا بڑھاوا دے دیا ہے کہ وہ آٹو پہ چلی گئی, اور آٹو پہ چلتے چلتے نامعلوم کہاں پہنچ گئی وہ کشتی. تو اب اللہ کرے کہ اس میں سے پاکستان کے عوام جو 22-23 کروڑ عوام ہیں, ان کے لیے بہتری کی کوئی صورت پیدا ہو, یہ ملک بھی تو ترقی کے راستے پہ, جمہوریت کے راستے پہ چل سکے. بہت بہت شکریہ منصور.